मार खाने से तुमने क्या पाई है? शिफा पाई है। इसके मार खाने से खुदावंद यीशु मसीह के मकामे कलवरी पर कोड़ों की मार के सबब से, उसके बलिदान होने के सबब से, उसके कफारे अज़ीम के सबब से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। अगर खुदा अपने बेटे को यीशु मसीह को मकामे कलवरी पर कुर्बान ना करता तो हम में से कोई बशर भी अपनी बीमारियों से, कमजोरियों से शिफा हरगिज़ नहीं पा सकता था, अबदी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता था और शरीर और अबलीस की हमेशा क्या रहता? गुलामी में रहता। यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए हम थोड़े से वक्त के लिए खुदावंद की लाखी जिंदा बख्श कलाम की तरफ मुतवज्जो हो और अपना ख्याल लगाए कि आज खुदावंद मुझसे और आपसे क्या मुखातिब है। जिनके पास किताब मुकद्दस है, मेरे साथ ही कहिए मुकद्दस मरकज़ ईमान मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, जिस किसी को खुदावंद का वो ये ग्यारह फजल बख्शे, कलाम तलावत की सादत को कबूल करें। मुकद्दस मरकज़ ईमान मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 34वीं आयत तक के साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौरन अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली। उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तो फिर क्यों कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस कर डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बच गए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने का खुदाओं की बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा हमारे सामने जो कलाम तलावत किया गया है, पढ़ने और सुनने के ताल्लुक से ये हमारे लिए नया नहीं है। बारहा हमने इसको पढ़ा है, इसके मुतालिक सुना है, लेकिन वो भी आज शाम रात जब हम इस पर गौर करेंगे तो खुदा हमारे लिए बहुत सारी भेदों और राज़ों को क्या करने वाला है? खोलने वाला है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या रखता है? असर और तासीर रखता है और हम देखते हैं कि बेअसर वापस नहीं लौटता और हर दौर के अंदर राह से भटके हुए इंसान को का मिशरा बना है। और किताब मुकद्दस सिपाही की तलवार, सियाहों का नक्शा और एक गरीब शख्स को अमीर बनने का राज बताती है और उस इंसान को जो गुनाह की दलदल में दस चुका है उसे रिहाई का रास्ता बताती है। और हम जब इस पर गौर करते हैं तो ये एक आईना की मानिंद भी है, ये सिक्के की मानिंद है। ये एक तरफ तो खुदा के बारे में बताती है और दूसरी तरफ इंसान के बारे में बताती है। तो भी ये इसे रूह की क्या कहा गया है? तलवार कहा गया है। रूह की तलवार को चलाने का फन बाकायदा तौर पर खुदा का रूह आपको क्या करता है? उस वक्त सिखाता है कि जब आप इस पर क्या करते हैं? गौर करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर ये सदाकत पाई जाती है कि जितने लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, इसको सुनने की कोशिश की, इस पर अमल करने की कोशिश की, दोबारा वो वैसे नहीं रहे। क्योंकि ये किताब मुकद्दस क्या है? खुदा के इल्हाम से है। और मैं अक्सर ये बताता हूँ कि इल्हाम के लिए इब्रानी जुबान में निशाया का लफ्ज पाया जाता है।
اور انگریزی زبان میں اسے برتھ آف گاڈ کہتے ہیں. یہ کتاب جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ سانس لیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ سانس لیتا ہے. جس طرح پودے سانس لیتے ہیں، اور یہ بڑی قدرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور یہ ہر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا ہے؟ بحالی کا سبب بنتا ہے، یہ برکت کا سبب بنتا ہے. اور کتاب مقدس وہ واحد کتاب ہے جس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس پر ہم اپنی نگاہیں لگاتے ہیں یا اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ گہری قوت، گہری برکت کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے. تو بھی آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ شفا کے تعلق سے. اور شفا دو طرح کی ہے، ایک بدن کی شفا ہے اور ایک روح کی شفا. بہت سارے لوگ بدن کی بیماریوں، کمزوریوں کے سبب سے بہت زیادہ اذیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور آنسو بھی بہہ رہے ہیں، خدا سے التجا بھی کی جا رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے مقرر وقت پر کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ خدا یقیناً دیکھ رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور مشکلات کے اندر ہے، بیماریوں کے اندر ہے، کمزوریوں کے اندر ہے، لیکن خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا، یہ میرا مشاہدہ ہے اور کتاب مقدس سے کا مطالعہ کرتے ہوئے میں اس نتیجہ کے اوپر پہنچا ہوں کہ خدا اپنے وقت پر کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. واسی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ سرور زمین اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں خدا کی طرف سے ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری وال کلاک کے مطابق کام کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں. کبھی خدا ہر وقت آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، کام کرتا ہے آپ کے لیے. کبھی انتظار کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی بہت زیادہ انتظار کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس ابراہیم کو 75 برس کا جو بلایا گیا، 25 سال انتظار کیا اس نے، اور خدا 25 سال کے بعد اس پر اپنے رحم کی نظر کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو حوالہ ہمارے سامنے کلام تلاوت کیا گیا، جب ہم اس پر اپنی مکمل توجہ لگاتے ہیں تو اسے قلم کرنے والا کون ہے؟ مقدس مرکز. اس کا شمار ہم دیکھتے ہیں کہ 12 رسولوں کے اندر تو نہیں ہوا، لیکن یہ مقدس پالوس کا کیا ہے؟ شاگرد ہے، اور یہ ایک اچھا رائٹر ہے. اور یہ آواز پطرس کی ہے. آواز کس کی ہے؟ پطرس کی ہے. پطرس کیونکہ ایک اچھا رائٹر نہیں تھا تو اسے ایک رائٹر کی ضرورت پیش آئی، اور اس کا رائٹر کون بنا؟ مقدس مرکز. یہ آواز کلام مقدس کی جو ہے یہ پطرس کی ہے. پطرس کی اس لیے کلام سے بتایا، اور اسے قلم بند کرنے والا کون ہے؟ مقدس مرکز. اور حقیقت میں یہ آواز میرے اور آپ کے کیا ہے؟ مسیحا کی ہے. مسیحا کی آواز پطرس تک پہنچی، اور پطرس پھر سے مرکز کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ ضابطہ تحریر کے اندر لاتا. سو لکھا ہے کلام اقدس میں، مقدس مرکز امام متی کی انجیل. انجیل کے معنی کا مفہوم کیا ہے؟ انجیل کے معنی ہے خوشخبری کے. انجیل کے معنی کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری کیا ہے؟ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موافق جی اٹھا. اور لکھا ہے 25ویں آیت میں، مرکز 25ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے کیا تھا؟ خون جاری. ایک عورت ہے جس کے 12 برس سے اس کے بدن سے خون جاری ہے. اور احوال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بدن کی جان کیا ہے؟ خون کے اندر ہے. یاد رکھیے گا انسان جو ہے 3 چیزوں کا مرکب ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں 2 کا، روح اور بدن. نہیں، کتاب مقدس کہتی ہے انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے. کیسے؟ روح، بدن اور جان. کتاب مقدس بائبل مقدس ہے جس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بدن کی جان خون کے اندر ہے. اگر باڈی میں سے سارا خون نکال لیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا اس کا دل جو ہے خون آگے پہنچانا بند کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مرکب ہے، روح، بدن اور جان. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے 12 برس سے اس کی باڈی سے خون جاری ہے، بہہ رہا ہے، اور اس نے کئی تکلیفوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا.
بلکہ زیادہ بیمار ہو چکی تھی. جو بہت بڑی مالدار ہے، اس کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس نے طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس جا کر اپنا سارا مال خرچ کر دیا ہے اپنی شفا کے لیے. بہت ساری جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں پہنچا. یہ زیادہ کیا ہو چکی ہے، بیمار ہو گئی. اور 12 برس سے جب بدن سے خون جاری ہے تو بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں، اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ یہ خود سے چل کے کچھ کیا کرے، کر سکے. تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا حال سن کر، اس نے کیا کیا ہے، یسوع کا حال سنا ہے. کسی نے اسے یسوع کے بارے میں بتایا، خداوند یسوع کے متعلق. اور یسوع نام کے معنی کیا ہے، بچانے والا، چھڑانے والا. اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے یسوع کا حال سن کر، اس نے یسوع کے بارے میں کیا کیا، سنا. اور جہاں جہاں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، الگ اس بات کو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یسوع مسیح کی قدرت کی بات کی جائے گی وہاں معجزات کیا ہوں گے، یقینی ہوں گے. اور جہاں لوگ اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں وہاں کیا آتی ہے، مشکلات پیش آتی ہے. یاد رکھیں کہ آپ نام یسوع مسیح کی قدرت پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس 12 برس کی بیمار عورت نے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کیا، سنا. اور رومیو 10 کے باب کی 17 آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. مسیح یسوع کے کلام کو سننے کے سبب سے آپ کی زندگی کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کی برت ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے یسوع کے بارے میں جب سنا تو اس کی زندگی کے اندر کیا ہوا، ایمان پیدا ہوا. اور جب ایمان پیدا ہوا تو لکھا ہے بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی. اس ایمان نے کیا کام کیا اس کی زندگی کے اندر، لکھا ہے یسوع کا حال سن کر جب اس نے سنا تو ایمان اس کی زندگی کے اندر کیا ہوا، پیدا ہوا. اور یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، تم نے رائی کے دانے کے برابر ہوا. رائی دانہ جو ہے ایک ریت کے ذرے کی مانند ہوتا ہے. اور جن کا صوبہ پنجاب سے تعلق ہے، جو دیہات کے رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، جو کھیتی باڑی کے لوگوں نے کی، بزرگوں نے، وہ جانتے ہیں کہ رائی دانہ کیا ہے. ایک تخم سرسوں ہے، سرسوں کا تیل جس بیج سے حاصل کیا جاتا ہے نا، اسے رائی دانہ کہتے ہیں. اور یہ اس قدر چھوٹا سا ریت کے ذرے کی مانند ہوتا ہے، اور بال پوائنٹ کے آگے جو بال گھوم رہا ہوتا ہے نا، اس کی مانند ہوتا ہے. اور اس قدر یہ سخت ہوتا ہے، اسے چٹنی میں آپ پیس سکتے ہیں یا گرائنڈر مشین میں اسے پیس سکتے ہیں. یہ اس قدر چھوٹا اور مضبوط ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے یسوع کا حال سن کے بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے ہم سچائیوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک بھی چھو لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں گی. اس کا ایمان کیا تھا کہ میں یسوع کی پوشاک کو اگر چھو لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوؤں گی تو کیا ہو جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں. اور آج تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے تو کئی ہزار سال پہلے کہہ دیا کہ جیسا تیرا ایمان ویسا ہی تیرے لیے ہو. اور اس 12 برس کی بیمار عورت کا کیا ایمان تھا، جب میں یسوع کی پوشاک چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. آج بہت سارے لوگ چرچز میں، عبادت گاہوں میں آتے ہیں، شفائی دعاتوں میں آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ایک تو ان کی توجہ ٹوٹی ہوتی ہے عبادت کے دوران، نہ وہ پرستش کرتے ہیں، نہ وہ خدا کے کلام کو غور سے سنتے ہیں. کیونکہ سننے کے سبب سے کیا ہوتی ہے، باڈی کے اندر ہلچل مچنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کی پوشاک کو کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اگر یسوع کی پوشاک کو چھوؤں گی تو کیا ہو جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں گی. یہ اس کا ذہن ہے.
اور اس کا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کا یہ توکل ہے گہرا. اور پھر ہم دیکھ لیں گے ایمان کی قوت کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے، کیونکہ بدن میں تو ابھی اتنی جان نہیں، 12 برس سے خون بہتا رہا ہے بدن میں سے. اب ایمان کی قوت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتی ہے تو لکھا ہے فیل اور اس کا خون بہنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. کیونکہ جس کی پوشاک کو چھوا گیا ہے وہ یسوع ہے، جس کی ذات اقدس کے اندر گناہ نہیں پایا جاتا، جو کلمہ مجسم ہے، جو خدا کی ذات کا نقش ہو کر اس روئے زمین پر آیا ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ جب اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا ہے اور اس کے بدن سے خون بہنا کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا. اور یسوع نے فیل اور اپنے میں معلوم رکھے کہ مجھ میں سے قوت نکلی. اسے بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا اس نے میری پوشاک چھوئی. اس کے شاگردوں نے سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر بھی پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا. اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ یہ کام جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال اسے کیا کر دیا؟ سچ سے کہہ دیا. یہ یسوع مسیح کی پوشاک کو جب چھوتی ہے تو یہ شفا پا جاتی ہے. اور یسوع مسیح بھی جان جاتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا شخص جس نے مجھے کیا کیا ہے؟ ایمان سے چھوا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اور یہ ڈرتی اور کانپتی یسوع مسیح کے پاس آ کر کیا کرتی ہے؟ سارا حال سچ سے کہہ دیتی ہے. شاگرد کیا کہتے ہیں؟